दिलचस्प इस्लामिक हिस्ट्री के देखने और सुनने वाले नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। आज हम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब बयान करने वाले हैं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब वो इब्ने मिकेल बिन शजन हैं। मुहम्मद बिन इसहाक ने इसका तज़किरा किया है। वो कहते हैं कि उन्हें सरयानी ज़बान में यत्रोन कहा जाता है, लेकिन ये बात महल नज़र है। और बात ने कहा है कि इनका सिलसिला नसब यूं है, शुएब बिन यशखर बिन लावी बिन याकूब। और बाद ने इस तरह बयान किया है, शुएब बिन नुवैब बिन ईफा बिन मदैन बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और बाद ने इस अंदाज से जिक्र किया है, शुएब बिन सिफोर बिन ईफा बिन साबत बिन मदैन बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इनके नसब नामे के बारे में भी कई अकवाल हैं। इब्ने असाकर कहते हैं कि कहा गया है कि इनकी दादी या हकीकी माँ लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी और शुएब अलैहिस्सलाम इन लोगों में शामिल थे जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और इनके साथ हिजरत की और इनके साथ दमिश्क में दाखिल हुए। वहाब बिन मंबा ने कहा कि शुएब और मलगम इन लोगों में से हैं जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर इस दिन ईमान लाए जिस दिन इनको आग में डाल दिया गया था। ये दोनों इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत करके शाम गए और लूत अलैहिस्सलाम की बेटियों के साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों की शादी कर दी। ये बात इब्ने कतीबा ने जिक्र की है और इस पर जिरह की गई है। वल्लाह आलम। अल्लामा इब्ने अब्दुल बर ने अल अस्तिआब में सलमा बिन सादुल अंजी के हालात में बयान किया है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मुसलमान हो गया और अपना सिलसिला नसब इंजा तक बयान किया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंजा अच्छा कबीला था, इन पर जुल्म ज़्यादती की गई और अल्लाह ताला की तरफ से इनकी मदद नुसरत फरमाई गई। ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ससुराली ख़ानदान वाले हैं। अगर ये बात सही और दुरुस्त मान ली जाए तो ये इस बात की दलील है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर हैं और इनका ताल्लुक़ अरब आरबा से है। इनको अंजा कहा जाता है, ना कि वो अंजा बिन असद बिन रबिया बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान से हैं, क्योंकि ये इसके लंबा अरसा बाद पैदा हुए हैं। सही इब्ने हब्बान की एक तवील हदीस में जो कि अंबिया और रसूल के ज़िक्र में है और इसके रावी हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 अंबिया अरब में से हुए हैं, हूद, सालेह, शुएब। ए अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और तेरा नबी अल्लाह की तौहीद की तरफ अपनी कौम को बुलाते थे। और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शुएब अलैहिस्सलाम खतीबुल अंबिया थे। मदैन के रहने वाले काफिर थे, राहगीरों मुसाफिरों को लूटते थे और इनको खौफ ज़दा करते थे। और ये लोग एक दरख्त ईका की परस्तश करते थे और इस दरख्त के आस पास एक जंगल था। वो आपस के मामलात में बहुत बुरे थे और माप तौल में कमी करते थे, डंडी मारते थे। वो लेते ज़्यादा और देते कम थे। तो अल्लाह ताला ने इनमें एक आदमी को रसूल बनाकर भेजा, वो शुएब अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने इनको अल्लाह वाहिद ला शरीक की तरफ बुलाया और कहा कि एक अल्लाह ही की इबादत करो और बुरे कामों के करने से रोका। और बहुत थोड़े लोग ईमान ले आए और अक्सर ने इनकार किया। तो अल्लाह ताला ने इन पर सख्त अजाब भेजा। और अल्लाह ताला दोस्त और बुजुर्गी वाले हैं, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया है। और मदैन की तरफ इनके भाई शुएब को भेजा। इसने कहा कि ए मेरी कौम, एक अल्लाह ताला की इबादत करो, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से खुली दलील और निशानी आ चुकी, यानी वाज़ेह दलील और हुज्जत और मेरी लाई हुई हदायत की सच्चाई पर बुरहान काते तुम्हारे पास आ चुकी है। और इससे मुराद वो मौजज़ात हैं जो इनसे ज़ाहिर हुए। अगरचे इनकी तफसील हमारे पास नहीं पहुँची, लेकिन मजमूई तौर पर ये अल्फाज इन पर दलालत करते हैं। बस
माप और तौल पूरा करो और लोगों को इनकी चीजें कम न दो और मुल्क में इस्लाह के बाद फसाद न करते फिरो। इस आयत में अल्लाह ताला ने इसको अदल व इंसाफ का हुक्म दिया है और जुल्म ज़्यादती से मना किया है और इसकी खिलाफ वर्जी पर इनको वईद सुनाई है। चुनाचा फरमाया कि अगर तुम ईमानदार हो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है और फरमाया कि तुम हर रास्ते पर लोगों को डराने धमकाने के लिए ना बैठो, यानी डरा धमका कर लोगों से टैक्स वसूल ना करो और राहगीर को खौफ ज़दा ना करो। सद्दी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से नकल किया है कि वो राहगीरों से 10वां हिस्सा टैक्स वसूल करते थे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं कि लोगों पर जुल्म ज़्यादती करते थे, रास्तों पर बैठ जाते और राहगीरों से 10वां हिस्सा टैक्स वसूल करते थे और उन्हीं से टैक्स की वसूली की इब्तदा हुई। और अल्लाह ताला का फरमान कि तुम ईमान वालों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हो और इसमें टेढ़ तलाश करते हो। अल्लाह ताला ने दुनियावी हिस्सी रास्ता और दीनी मानवी रास्ते रोकने से मना किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह अल आराफ आयत नंबर 86, तर्जमा, और इस वक्त को याद करो जब तुम थोड़े थे तो इसने तुमको ज्यादा कर दिया, बस देखो जमीन में फसाद फैलाने वालों का अंजाम कैसे हुआ। इस आयत में अल्लाह ताला ने इनको अपनी नेमत याद दिलाई है कि तुम थोड़े थे, मैंने तुमको ज्यादा कर दिया, कसरत से बदल दिया, तुम्हारी अफरादी कुव्वत बढ़ा दी और इनको डराया कि अगर वो अल्लाह ताला की हदायत की खिलाफ वर्जी करेंगे तो अल्लाह का अजाब तुम पर नाजल होकर रहेगा। और दूसरे मुकाम पर अल्लाह ने अरशाद फरमाया कि शुएब अलैहिस्सलाम ने कौम से कहा कि माप और तौल में कमी ना करो, मैं तुम्हें ठीक ठाक देख रहा हूँ और मैं यकीनन तुम पर घेरने वाले दिन के अजाब से डरता हूँ, यानी जो काम तुम पहले से कर रहे हो इनको अब छोड़ दो और इन पर हमेशगी ना करो, वरना तुम्हारे माल की बरकत अल्लाह ताला खत्म कर देगा और तुम्हें कंगाल करके छोड़ेगा और तुम्हें मोहताज बना देगा और इसके साथ आखिरत का अजाब भी होगा। तो जिसके लिए दुनिया और आखिरत का अजाब दोनों जमा कर दिए गए हों वो खसारे में हो गया। अल्लाह ताला ने पहले तो लोगों के माल में कमी करने से रोका जो इनके लायक नहीं और इसके साथ खबरदार कर दिया कि तुमसे दुनिया में अल्लाह की नेमत छिन जाएगी और आखिरत में दर्दनाक अजाब होगा। और इनको ज़जरो सख्त तंबिया की, फिर इनको अच्छे काम करने का हुक्म दिया जैसे कि शुएब अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा। सूरह हूद आयत नंबर 85 और 86, तर्जमा, ऐ मेरी कौम, माप और तौल पूरा किया करो और लोगों से इनकी चीज़ें कम ना करो और ज़मीन में फसाद फैलाते हुए ना फिरो। अल्लाह का दिया हुआ नफ़ा तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम ईमानदार हो और मैं तुम पर कोई निगहबानो मुहाफ़िज़ नहीं हूँ। बकिया अल्लाह खैर लकुम की तफसीर में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हसन बसरी फरमाते हैं कि लोगों के अमवाल छीनने की बजाय अल्लाह का रिज़्क़ तुम्हारे लिए बेहतर है। और इब्ने जरीर फरमाते हैं कि माप तौल पूरा करने के बाद हासिल होने वाला नफ़ा इससे कहीं बेहतर है कि तुम लोगों के माल में कमी करके उसे लो। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से भी एक कौल में ये तफसीर भी मरवी है और हज़रत इब्ने जरीर की तफसीर अल्लाह ताला के इस फरमान के मुताबिक व मुशाबह है। कह दो कि बुरी और पाकीज़ा चीज़ बराबर नहीं हो सकती। अगरचा तुझे बुरी चीज़ की कसरत अच्छी लगे, यानी थोड़ा हलाल माल ज़्यादा हराम माल से बेहतर है, क्योंकि हलाल माल बरकत वाला होता है, ख्वाह वो थोड़ी ही हो, और हराम माल ख्वाह कितना ही ज्यादा हो वो बेबरकती की वजह से ख़त्म हो जाता है। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद ख्वाह कितना ही ज्यादा हो इसका नतीजा कमी ही होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि खरीदो फरोख्त करने वाले दोनों बाख्तियार होते हैं जब तक वो अलग अलग ना हों। अगर वो सच बोलें और बात वाज़ेह और खोल कर करें तो इनके सौदे में बरकत दी जाती है, और अगर वो ऐब वगैरह छुपाएं और झूठ बोलें तो इनके सौदे की बरकत मिटा दी जाती है। इससे मकसूद ये है कि हलाल नफ़े में बरकत होती है, ख्वाह वो कितना ही थोड़ा हो, और हराम माल कुछ फ़ायदा नहीं देता, ख्वाह वो बहुत सी मिकदार में ही क्यों ना हो। इसीलिए अल्लाह के नबी शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह की बाकी मानदा चीज़ें तुम्हारे लिए बेहतर हैं
اگر تم ایماندار ہو۔ اور ساتھ ہی شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم پر نگران نہیں ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں تمہیں جن چیزوں کا حکم دے رہا ہوں وہ اللہ کی رضامندی اور ثواب حاصل کرنے کے لیے سر انجام دو، اور اس لیے نہ کرو کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں یا کوئی اور تمہیں دیکھ رہا ہے۔ قوم کے لوگوں نے کہا اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم ان بتوں کو چھوڑ دیں جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں، یا ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی کرنا چھوڑ دیں؟ یقیناً تو بردبار درست آدمی ہے۔ اور یہ الفاظ ان کی قوم کے لوگوں نے بطور مذاق و استہزاء اور حقارت سے کہے تھے، اور اس مذکورہ کلام سے مقصد ان کا یہ ہے کہ کیا تیری نماز تجھے یہ حکم کر رہی ہے کہ تو ہم پر پابندی لگائے کہ ہم صرف تیرے معبود کی عبادت کریں اور ان بتوں کو ہم چھوڑ دیں جن کی پوجا ہمارے پہلے باپ دادا کرتے آئے ہیں، یا ہم اپنے معاملات آپ کی رضامندی اور خواہش کے مطابق چلائیں اور اپنی پسند اور مرضی کو چھوڑ دیں؟ گویا تم ہی سمجھدار، بردبار اور ہدایت یافتہ ہو۔ اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میمون بن مہران، ابن جریج زید بن اسلم اور ابن جریر زید بن اسلم اور ابن جریر رحمہم اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے استہزاء کرتے ہوئے کہی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ شعیب علیہ السلام نے قوم سے کہا، ترجمہ: اے قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے ہاں سے مجھے نیک روزی دی ہو تو کیا میں ان کے خلاف کروں گا؟ اور میں نہیں چاہتا کہ جس کام سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں۔ میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے حالات کی اصلاح چاہتا ہوں۔ مجھے توفیق کا ملنا خدا تعالیٰ کے فضل سے ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ شعیب علیہ السلام کی یہ گفتگو ان کے ساتھ نرمی اور اخلاق کا نمونہ ہے اور واضح اشاروں کے ساتھ دین کی دعوت پیش کرتا ہے۔ تو اپنی قوم سے فرماتے ہیں، تمہارا کیا خیال اے مجھے جھٹلانے والو؟ اگر میں اپنے رب کی جانب سے حق پر ہوں، یعنی میرے رسول ہونے کے واضح دلائل قائم ہو گئے اور اس نے مجھے رزق حسن، نبوت اور رسالت عنایت کر دی، اور یہ میرا نبی اور رسول ہونا تم پر واضح نہیں ہو رہا، تو میں تمہارے متعلق کیا ہیلا کر سکتا ہوں؟ اور یہی بات نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو کہی تھی، جیسے کہ ان کے حالات میں پہلے گزر چکا ہے، اور فرمایا کہ اس چیز سے میں تمہاری مخالفت نہیں کرنا چاہتا جس سے میں تمہیں روک رہا ہوں، تو وہ کام میں خود بھی نہیں کرتا۔ یہ ایک بڑی عمدہ اور اعلیٰ صفت ہے، اور اس کے برعکس بری اور مذموم صفت ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل علیہ السلام کے علماء اور جاہل خطیب اس مذموم صفت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ارشاد فرمایا، سورہ البقرہ آیت نمبر 441، ترجمہ: کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس کی وعید کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا اور اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی انتڑیاں اس کے پیٹ سے باہر نکل آئیں گی اور وہ ان کے ارد گرد اس طرح گھومے گا جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ تو جہنمی لوگ اس کے آس پاس جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے، اے فلاں، کیا تو ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور برائی سے روکتا نہ تھا؟ وہ کہے گا، ہاں، میں نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن میں خود نہیں کرتا تھا، اور میں برائی سے منع کرتا تھا لیکن خود اس کا مرتکب ہوتا تھا۔ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ بد کردار اور بدبخت لوگوں کی یہی حالت ہوتی ہے، البتہ شریف لوگ اور عقل مند علماء جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کی حالت وہ ہوتی ہے جس کا تذکرہ شعیب علیہ السلام نے کیا ہے کہ میں اس چیز کی طرف تمہاری مخالفت نہیں کرنا چاہتا جس سے میں تمہیں روکتا ہوں، میں تو اپنی طاقت کے مطابق تمہاری اصلاح چاہتا ہوں، یعنی میں اپنی تمام تر کوششوں میں قول و فعل کی مطابقت چاہتا ہوں اور اصلاح کا ارادہ رکھتا ہوں، جتنی میری ہمت و طاقت ہے، اور تمہارے اور تمام احوال میں میری توفیق صرف اللہ کی مدد کے ساتھ ہے، اور تمام معاملات میں میرا اعتماد اور بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہے، ہر معاملے میں میرا مرجع اور لوٹنا اور ٹھکانہ اسی کی طرف ہے۔ یہ ترکیب کا انداز تھا۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام ڈرانے کے انداز میں فرماتے ہیں، اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں اس حال تک نہ پہنچا دے کہ تمہیں اس طرح عذاب آئے جس طرح قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح کو عذاب نے اپنی گرفت میں لے لیا تھا، اور قوم لوط تم سے کوئی دور نہیں، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت اور میری لائی ہوئی ہدایات سے دشمنی تمہیں ہمیشہ کی گمراہی اور جہالت میں مبتلا کر دے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب اور اپنی سزا نازل کر دے، جیسے تم سے پہلے جھٹلانے والی اور رسولوں کی مخالفت کرنے والی قوموں، قوم نوح، قوم صالح، قوم ہود پر عذاب نازل کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے فرمان اور قوم لوط تم سے کوئی دور نہیں کا مطلب
مطلب یا تو یہ ہے کہ وہ زمانے کے اعتبار سے تم سے دور نہیں، ان کی خبریں یقیناً تمہیں پہنچی ہیں، ان کے کفر اور سرکشی کی بنا پر اللہ نے ان پر اپنا عذاب اتارا، یا مطلب یہ ہے کہ علاقے اور جگہ کے لحاظ سے وہ تم سے کوئی دور نہیں۔ اور اس کی تفسیر میں یوں بھی کہا گیا ہے کہ تمہارے کرتوت اور ان کی بدعمالیاں ان سے کچھ مختلف نہیں ہیں، تم بھی رہزن ہو اور لوگوں سے زبردستی مال چھینتے ہو اور طرح طرح کے ہیلوں بہانوں سے ان کی دولت لوٹتے ہو۔ ان تینوں اقوال میں جمع و تطبیق ممکن ہے کہ وہ قوم لوط سے زمانے، جگہ، اعمال و صفات ان سے دور اور کچھ مختلف نہ تھے۔ پھر شعیب علیہ السلام نے ترغیب اور ڈرانے کے انداز کو ملا کر فرمایا، اور اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، یقیناً میرا رب رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ یعنی اپنے غلط کاموں اور روش کو چھوڑ دو، اپنے رحیم ودود رب کی طرف پلٹو جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کے دروازے پر آ جاتا ہے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے اور ان پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے جتنی کہ ماں اپنے بچے پر مہربان ہوتی ہے۔ الودود محبت کرنے والا، یعنی بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور خواہ وہ گناہ جس سے اس نے توبہ کی ہے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں اور کتنے ہی تباہ کن کیوں نہ ہوں۔ سورہ ہود آیت نمبر 91۔ ترجمہ: انہوں نے کہا، اے شعیب، ہم تیری بہت سی باتیں سمجھ ہی نہیں رہے اور یقیناً تجھے کمزور خیال کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سوری سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی نظر بہت کمزور تھی، کیونکہ وہ اللہ کی محبت میں روتے رہتے تھے، حتیٰ کہ نابینا ہو گئے، مگر اللہ نے ان کی نظر درست کر دی اور پوچھا کہ اے شعیب، کیا تو آگ کے خوف سے روتا رہا یا جنت کے شوق میں؟ شعیب علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ یا اللہ، تیری محبت میں روتا رہا ہوں، جب میں تیرا دیدار کر لوں گا تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اللہ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ اے شعیب، تجھے میرا دیدار اور میری ملاقات مبارک ہو، اسی وجہ سے تو میں نے موسیٰ بن عمران کو تیرا خادم بنایا تھا۔ واحدی نے سند کے ساتھ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بیان کی ہے، لیکن یہ روایت انتہائی غریب ہے۔ خطیب بغدادی نے کہا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور قوم شعیب کی یہ بات کہ اگر تیرے بھائی بند نہ ہوتے تو ہم تجھے سنسار کر دیتے اور تو ہم پر کچھ زور والا نہیں ہے، ان کی یہ بات حد درجہ کفر، حسد و عناد، دشمنی کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ کس حد تک وہ دل میں حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے۔ اور قوم شعیب کا یہ کہنا کہ ہم تیری بہت سی باتیں سمجھ نہیں رہے، کیونکہ وہ ان کو پسند نہیں کرتے اور ان کو قبول بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے قریش کے کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی کلام پاک میں اس کو فرماتے ہیں، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 5۔ ترجمہ: ہمارے دل پردوں میں ہیں اور ہمارے کانوں میں بوجھ یعنی بہرا پن ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، تو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ اور قوم شعیب کا یہ کہنا کہ ہم تجھے اپنے میں ضعیف خیال کرتے ہیں کا مطلب ہے کہ تو مجبور و لاچار ہے، اور جب انہوں نے کہا کہ اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے، تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم میرے قبیلے اور خاندان سے ڈرتے ہو اور انہی کی وجہ سے تم میرا لحاظ کر رہے ہو، اور اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے اور اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے میرا خیال نہیں رکھتے؟ تو گویا اللہ کے مقابلے میں میرا قبیلہ گروہ تمہارے نزدیک زیادہ طاقت و قوت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تم نے پس پشت ڈال دیا ہے، میرا رب تمہارے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے، جب تم دوبارہ زندہ ہو کر اس کی بارگاہ میں آؤ گے تو پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اور فرمایا، شعیب علیہ السلام نے، اے میری قوم، تم اپنی جگہ کام کرو، میں بھی اپنی جگہ کام کرنے والا ہوں، تمہیں جلدی پتہ چل جائے گا کہ کس پر عذاب ذلیل کرنے والا آتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا ہے، اور انتظار کرو، بے شک میں انتظار کرنے والا ہوں۔ مذکورہ آیت کے ترجمے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سخت تنبیہ کی ہے اور ڈرایا ہے کہ اگر وہ اپنے اسی طریقے پر باضد رہے اور اس پر چلتے رہے تو بہت جلد ہی ان کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کا اچھا انجام کس کے لیے ہے۔
اور ہلاکت و تباہی کس کے مقدر میں ہے؟ کس کے پاس رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے؟ اس سے مراد دنیا کا عذاب ہے۔ اور کس پر ہمیشہ کا عذاب اترتا ہے؟ اس سے مراد آخرت کا عذاب ہے۔ اور کون جھوٹا ہے؟ یعنی میں خبر دینے والا اور بشارت دینے اور ڈرانے میں جھوٹا ہوں، یا تم خلاف حقیقت باتیں کر رہے ہو؟ اور انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لایا جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا، تو صبر کرو کہ اللہ ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الاعراف آیت نمبر 88 تا 99۔ ترجمہ: ان کی قوم کے بڑے سرداروں نے کہا کہ اے شعیب، ہم آپ کو اور آپ کے ہمراہ ایمان والے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ہاں اگر تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں؟ گو ہم اس کو مکروہ ہی سمجھتے ہیں، تب تو ہم اللہ پر جھوٹی تہمت لگانے والے ہوں گے۔ کیا ہم تمہارے دین میں آ جائیں؟ اس کے بعد کہ اللہ نے ہم کو اس سے نجات دی، اور ہم سے یہ ممکن نہیں کہ ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی چیز اللہ ہی نے جو ہمارا رب ہے ہمارے لیے مقدر کی ہو۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے۔ اے ہمارے رب، ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کر دے، اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ انہوں نے اپنے گمان کے مطابق شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو اپنے مذہب میں لٹانے کی کوشش کی، لیکن شعیب علیہ السلام ایمان والوں کی طرف سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے اور کہا کہ اگرچہ وہ ناپسند ہی کریں تو بھی وہ تمہارے دین میں واپس آ جائیں، یعنی وہ لوگ اپنی مرضی سے تمہارے مذہب کی طرف نہیں پلٹ سکتے۔ اگر وہ تمہاری طرف آئیں گے بھی تو مجبور و مضطر ہو کر آئیں گے، خوشی سے قطعاً نہیں آ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایمان سینوں میں آ جاتا ہے اور اپنی جگہ بنا لیتا ہے تو کوئی اس کو ناپسند نہیں کرتا، اور نہ ہی کوئی اس سے برگشتہ ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ پھر تو ہم نے اللہ پر جھوٹی تہمت باندھی اگر ہم تمہارے دین میں واپس آ جائیں، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی ہے، اور ہمارے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم اس کی طرف پلٹ جائیں، مگر یہ کہ اللہ چاہے، جو کہ ہمارا رب ہے، اور ہمارے رب نے ہر چیز کو علم سے گھیرا ہوا ہے۔ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، یعنی وہ ہمیں کافی ہے، وہی حفاظت کرنے والا ہے، اور ہمارے تمام معاملات میں پناہ کی جگہ وہی ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام نے اللہ سے اپنی قوم کے خلاف مدد چاہی کہ وہ جس عذاب کے مستحق ہے ان پر جلد نازل فرما، اور ان الفاظ میں دعا کی، اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس انداز سے شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی دعا رد نہیں کرتا۔ جب وہ کفر اور مخالفت کرنے والی قوم کے خلاف مدد طلب کرتے ہیں، اس بد دعا کے باوجود قوم اپنے غلط کاموں پر اصرار کرتی رہی اور اپنی ضد کو چھوڑنے پر تیار نہ ہوئی۔ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو یقیناً